सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, इस वक्त धरना है उस दिन ब दिन गुजरता जा रहा है और अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि 12 रबीउल अव्वल के दिन मौलाना फजल रहमान की जमात वहाँ पर मौजूद होगी। सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इसी धरने में किया जाएगा, यानी ये धरना मज़ीद 3 दिन और चलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त परवेज़ इलाही पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा, उनकी 2 दिन के अंदर चौथी मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान के साथ और अब मज़ाकराती कमेटी की जानिब से भी एक टास्क दे दिया गया, इख्तियार दे दिया गया है परवेज़ इलाही साहब को कि वो मौलाना फजल रहमान से बातचीत करें। राहबर कमेटी के अब इजलास जारी व सारी हैं, लेकिन इन मुलाकातों के, इन इजलास के, इन टास्क के नताइज क्या निकल रहे हैं, ये सवाल अहम है क्योंकि इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम सर्द और सख्त दोनों हो रहा है धरने के शुरका के लिए और अगले आने वाले वक्त में ये धरना कितना लंबा हो सकता है। लेकिन इस सारे अमल के अंदर एक चीज़ अहम है और वो अहम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो दूसरी बड़ी अपोजिशन की जमात है, इनका रोल क्या वाकई वो है जो वो बयानात की हद तक देते रहे, जो पार्लियामेंट में बात करते रहे, मौलाना फजल रहमान के धरने के लिए पूरी सपोर्ट करते रहे, क्या वो उस नहज पर और मियां नवाज शरीफ का जो ख़त आया था उस ख़त के बाद से लेके अभी तक मियां नवाज शरीफ की जानिब से अपने बयानिए के लिए कोई बयान नहीं सामने आ पाया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहबाज अहमद भी मौजूद हैं जो इस वक्त मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान के साथ और शहजाद अली हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं पार्लियामेंट से, उनसे भी सूरत हाल जानेंगे। शहजाद अली से इस वक्त सूरत हाल जान लेते हैं जो इस वक्त मौलाना फजल रहमान के दरमियान होने वाली मुलाकात जो चौधरी परवेज़ इलाही की हुई है। शहजाद, आगाह कीजिएगा, मुलाकात के बाद मीडिया से कोई बातचीत नहीं की गई, खबरें क्या सामने आ रही हैं, ये बातचीत को रंग ला रही है? सर बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान और परवेज़ इलाही के दरमियान जो है मुलाकात अब बाज़ाब्ता तौर पर शुरू है अभी, क्योंकि मुज़ाकरात का ये आज चौथी जो है बैठक है मौलाना फजल रहमान और परवेज़ इलाही के दरमियान। गुज़श्ता शहजाद अली से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे पहले अर्ज़ कर रहे थे कि ये चौथी मुलाकात है और इस मुलाकात के बाद क्या सूरत हाल होती है, ये बहरहाल अहम मामला है। शहबाज अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लियामेंट के इजलास पे शहबाज हैं इस वक्त, रहबर कमेटी के इजलास जो है वो उस पर मौजूद है, कौन कौन से रहनुमा और क्या क्या सूरत हाल है। शहबाज, आपके पास क्या खबर है, रहबर कमेटी के इजलास में कुछ फैसले हो रहे हैं और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल है उससे मुतमईन है मौलाना फजल रहमान की जमात? जी बिल्कुल, अपोजिशन की जो जमातें हैं उनका इजलास है, रहबर कमेटी का इजलास आज कन्वीनर अकरम खान दुरानी की ज़ेर सदारत से तकरीबन 1 घंटा कबल शुरू हुआ। इजलास में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ANP, JUP समेत जो अपोजिशन की 9 जमातें हैं उनके अरकान यहाँ पर मौजूद हैं और आज़ादी मार्च के हवाले से आइंदा जो लाएअमल वो तय करना है उस हवाले से मुशावरत जारी है। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि मौलाना फजल रहमान के जो आज़ादी मार्च है उसका जो फेज़ 1 है, उनका प्लान जो A है वो तकरीबन अब 12 रबीउल अव्वल को खत्म होने वाला है। मौलाना फजल रहमान ये कह चुके हैं कि वो मौलाना ये 12 रबीउल अव्वल को सीरत कॉन्फ्रेंस करवाएंगे आज़ादी मार्च के जलसे में, जिसके बाद JUI का जो आज़ादी मार्च है उसका प्लान B शुरू होगा। तो उस प्लान B के हवाले से आज रहबर कमेटी में मुशावरत जारी है। अकरम खान दुरानी जो है वो मौलाना फजल रहमान का एक अहम पैगाम लेकर यहाँ पर आए हैं और उन्होंने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं उनको मौलाना फजल रहमान के जो 12 रबीउल अव्वल के बाद प्लान B है उस पर मुशावरत की है और उस हवाले से उनका एतमाद में लिया है। प्लान बी के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल के बाद मौलाना फजल रहमान का जो उनका प्लान है वो यहाँ से जो आज़ादी मार्च को शिफ्ट करने का इरादा है और उन्होंने अपना प्लान बी में जो अपोजिशन जराए हैं कि उन्होंने ये बताया है कि अब जो एहतजाज है उसको मुल्क भर, उसका दायरा का जो है मुल्क भर में वसी किया जाएगा। अब ये उम्मीद ये की जा रही है कि 12 रबीउल अव्वल को ये एहतजाज खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अकील अहमद, हमें आगाह कर रहे थे। और प्लान बी, फिर उस पर डिस्कशन हो रही है कि प्लान बी का तरीकाकार क्या वज़ा किया जाएगा। शहजाद अली से हमारा दोबारा से रब्ता हुआ है। शहजाद, मौलाना फजल रहमान और परवेज़ इलाही की मुलाकात अब क्या बेनतीजा है? आज भी तसव्वुर की जा रही है कि अब तो मामलात कुछ नज़र आ रहे हैं कि हल होते हुए?
مولانا فضل الرحمان اور پرویز الہی کے درمیان جو ہے یہ چوتھی ملاقات ہے. گزشتہ 48 گھنٹوں کی بات کی جائے تو 48 گھنٹوں میں یہ چوتھی بیٹھک لگی ہے مولانا فضل الرحمان اور پرویز الہی کے درمیان, کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ شب جو ہے تقریر کے دوران یہ اندیا دیا تھا کہ ہم اگر استعفے کے معاملے سے پیچھے ہٹتے ہیں تو حکومت کو درمیانی راستہ نکالنا ہوگا. تو اسی حوالے سے پھر آج پرویز الہی جو ہے ایک بار جو ہے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اب سے تھوڑی دیر قبل پہنچے ہیں اور انہوں نے یہاں پر اب بات چیت شروع ہے. بات چیت کے بعد متوقع یہی ہے کہ دونوں رہنما جو ہے وہ پریس ٹاک بھی کریں گے, میڈیا کے ساتھ گفتگو کریں گے اور میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا کہ آج کیا کچھ پیش رفت ہوئی. لیکن اب کل رات کی اگر مولانا کی تقریر دیکھی جائے تو اس میں مولانا فضل الرحمان نے یہ باضابطہ طور پہ کہہ دیا, اعلان کیا ہے اپنے خطاب کے دوران کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ ہم استعفے کے معاملے سے پیچھے ہٹیں تو درمیانی راستہ. اب درمیانی راستہ کیا ہو سکتا ہے یہ دیکھنا ہے کہ مذاکرات میں مولانا کیا ڈیمانڈ رکھتے ہیں اور کیا حکومت اس کو آیا زیر غور کرتی ہے اور اس کو فلفل کرتی ہے یا نہیں. یہ اب دیکھتے ہیں, مذاکرات کا دور جاری ہے, ادھر رہبر کمیٹی کا اجلاس بھی جاری ہے, یہاں پر مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر بھی جو ہے وہ مولانا اب دیکھتے ہیں پرویز الہی کے ساتھ کیا بات چیت ہوتی ہے. شہزاد اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا صورتحال ہوتی ہے. بہت شکریہ شہزاد, ہمیں آگاہ کر رہے تھے. جیسے میڈیا پر آ کے بات ہوگی مولانا فضل الرحمان اور چودھری پرویز الہی کی وہ بھی آپ دیکھیں گے. نذیر لغاری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی تھے جگہ ایڈیٹر ان چیف بول. نذیر لغاری صاحب, بڑی گہما گہمی اسلام آباد میں ایک طرف تو رہی اپوزیشن کی, حکومت بھی اب ایکٹیو ہے, لیکن درمیانی راستے کے لیے جو مولانا فضل الرحمان نے بات کی ہے, پرویز الہی اسپیکر پنجاب اسمبلی اس وقت ایکٹیو ہیں, درمیانی راستہ نکلتا ہوا آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ سب کے لیے سیف پیسج ہو؟ میرے خیال میں چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کرائسس مینجمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اگرچہ دو تجربات کے بارے میں بڑی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ جناب انہوں نے پل بننے کی کوشش کی تھی اکبر بگٹی صاحب میں اور پرویز مشرف صاحب میں, اور بھی ایک دو اور واقعات ہوئے تھے لیکن نتیجہ خیز نہیں ہوئے تھے. لال مسجد کا حوالہ دیا جاتا ہے. جی, لال مسجد کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے کہ وہاں بھی انہوں نے مذاکرات کیے تھے اور اس کے نتائج مثبت نہیں رہے تھے. تو لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں میرے خیال میں یہ اس سے قدرے مختلف ہے, اور اس مرتبہ پرویز الہی صاحب بڑی حد تک ایک کام کر رہے ہیں. میرے خیال میں ایک کرائسس کو, یہ ایک بحران ہے موجود, اس کو جو ہے یہ سرد کرنے کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں. اس کے کامیابی کے امکانات موجود ہیں, لیکن یہ کہ حکومت کو بہت سے معاملات میں سخت گیر ضرور ہے مولانا فضل الرحمان کا, لیکن ان کا احتجاج اور ان کے مظاہرین انتہائی پرامن اور ڈسپلن ہے. یہ بہرحال کریڈٹ جائے گا ان کو, اور اس کا فائدہ پرویز الہی صاحب کو ہوگا. لغاری صاحب, میرا خیال ہے کہ کریڈٹ اتنے آخری دنوں میں نہیں ہو سکتا ہے کہ پچھلے 2 دنوں میں ان کے رابطے جو ہیں وہ زیادہ تیز ہوئے ہیں, لیکن مولانا کا کراچی سے روانگی سے لے کر اسلام آباد پہنچنے تک یعنی کوئی پتہ کو بھی نقصان نہ پہنچے, اتنا پرامن. میرے خیال میں آپ اور تاریخ میں بھی دیکھیں, دوسرے ملکوں میں بھی دیکھیں, تو التحریر اسکوائر میں جب شروع ہوا تو فوراً سڑکوں اور گلیوں میں ٹائر جلنا شروع ہو گئے, پھر ہنگامے شروع ہو گئے. التحریر کے نتیجے میں ہوا یہ تھا کہ 850-900 کے قریب جو ہے لوگ, 1000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہلاک بھی ہوئے تھے اور 6000 کے قریب زخمی بھی ہوئے تھے. یہاں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوئی ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ایک منظم ڈسپلن ایک موب ہے اور بڑی تعداد میں ہے, اور وہ بہت ہی پرامن بیٹھا ہوا ہے. اگرچہ میں نے عملاً کوشش اس کے بالکل لغاری صاحب میں آپ کی بات, اس کے بالکل برعکس دوسری جانب دیکھا جائے تو حکومت کو بھی پھر یہ کریڈٹ دیا جائے کہ سڑکوں پر رکاوٹیں نہیں ہوئیں. اس سے پہلے وارڈ لیول, ضلع تحصیل لیول کے ممبران کی گرفتاریاں نہیں ہوئیں, کہ اس کے بعد یہ پورا ایک موب بنتا اور وہ ریئیکٹ ہوتا. انہوں نے بھی رستے کھلے چھوڑے رکھے, اور چاہے وہ موٹر وے ہو یا جی ٹی روڈ ہو, قافلے بھی وہیں پر آئے جہاں کی کمٹمنٹ تھی دونوں جانب سے, اور وہ بھی آ کر بیٹھ گئے. تو یہ دونوں جانب کریڈٹ ہوتا ہے, نہ انہوں نے رکاوٹ ڈالی نہ انہوں نے پتہ توڑا. اچھی بات ہے, لیکن اس کا کریڈٹ تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو, پشاور ہائی کورٹ کو دینا. یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے, عدالتوں نے کہا کہ پرامن احتجاج اپوزیشن کا حق ہے. یہ تو نہیں چاہ رہے تھے کہ اپوزیشن اسلام آباد میں ہے, اور محمود خان نے تو خیبر پختونخوا میں کہہ دیا تھا کہ یہاں سے ایک بندہ بھی میں نہیں جانے دوں گا, ٹک کے پار نہیں جانے دوں گا. تو جب اتنی بڑی بات وہ کر چکے تھے تو اس کے بعد تو لوگوں کے پاس یہ راستہ تھا کہ وہ جائیں. 2-3 چیزیں ہوئی ہیں جو چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ کہ عدلیہ نے, اگرچہ یہ تاثر ہے یا دیا جا رہا ہے کہ جناب حکومت کو سرپرستی حاصل ہے,
تمام ادارے اس کے ساتھ ہیں، اور یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ جناب ہم ایک پیج پر ہیں، اور یہ اعلان بھی کرتے ہیں، اور خود پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی طرف سے بھی بار بار کہا جاتا ہے کہ جناب ہم حکومت کے ڈسپلن میں ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے باوجود بھی یہ نہیں ہے کہ کورٹ جو ہیں وہ انہوں نے آزادی سے کام لیا، کورٹ نے تو آزادی سے کام لیا، اور یعنی جس طرح سے اب پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے لوگوں کو کہ پاکستان کے آئین کے اوپر یا جو کل رات کو بیان سامنے آیا ہے فوجی ترجمان کی جانب سے، میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے، اس پر بھی وہ ایک عمل کے اوپر رد عمل کے طور پر وہ بیان سامنے آیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب موجود ہیں، سینئر دفاعی تجزیہ کار۔ بہت آپ کے وقت کا سر، اسلام آباد میں دھرنا جس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ دونوں طور پر ہم نے دیکھا کہ فوج کے اوپر کہیں نہ کہیں تنقید کی جاتی ہے، اس کے کسی ایک ادارے کے حوالے سے، کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یہ بات کی جاتی رہی۔ پھر فوجی ترجمان سامنے آئے، انہوں نے میڈیا پر آ کر اس بات کا جواب بھی دیا۔ یہ فوج پر تنقید کیوں ہو رہی ہے، حرف تنقید کیوں بنایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مدثر، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سیاستدانوں نے جہاں ان کا معاملات غلط ہوتے ہیں وہ انہوں نے کبھی بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کے نہیں دیکھا۔ سب سے پہلے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے عمل کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کیا جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ درست ہے۔ اب مثلا مولانا کے دھرنے کا ہی دیکھ لیجئے، پوری دنیا، پورا پاکستان کہتا ہے کہ یہ بے وقت یہاں پہ اس سٹیج کے اوپر مولانا کو یہ کرتب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میرا بھی سوال، اور جس طرح پاکستان کے دوسرے لوگوں کا ہے، میں مولانا پہ یہ الزام تو نہیں لگاتا کہ مولانا کوئی کسی اور کا ایجنڈا لے کے یہاں چل رہے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ مولانا کے اس دھرنے سے نقصان ہوا ہے پاکستان کا۔ کیا باہر جو کچھ ہم کرنا چاہتے تھے کشمیر کے معاملے پہ، کشمیر کے حالات میں، خاص طور پہ نومبر کی 29 اور 30 کو، اکتوبر کی 29 اور 30 کو امریکن کانگریس میں ہیئرنگ تھی کشمیر کی، کسی چینل کو، کسی شخص کو پتا چلا کہ یہاں اس کے بارے میں کوئی باز گشت تھی، یہاں تو سارا دھرنے کا رونا روتے رہے ہم لوگ۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، ان کے دکھ علیحدہ ہیں، وہ اپنا رونا رو رہے ہیں اور یہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ 9 سیٹوں کی ایک پارٹی، اس نے پورے پولیٹیکل سسٹم کو جناب یہاں پہ ہوسٹیج کر کے رکھا ہوا، تمام میڈیا اس کے پیچھے پھر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں کہ جب میں پولیٹیشنز کو، ان دو لوگوں کو جنہوں نے ہمارا ملک چلانا ہے، جو اس فیلڈ میں موجود ہیں، جو حکومتیں بناتے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کیا وہ کام اپنے درست کر رہے ہیں یا نہیں۔ وہ میرٹ کی بات ہو، وہ گورننس کی بات ہو، وہ عمران خان کی حکومت ہو یا کسی اور کی پہلے کی ہو، یا اکانومی کو مینج کرنے کا قصہ ہو، یا کرپشن کنٹرول کرنے کی بات ہو، یا لوگوں کے یہ جو ہم کہتے ہیں نیپوٹزم کے رشتہ داروں کو فٹ کرنا دائیں بائیں، یہ ساری چیزیں سوسائٹی میں اس طرح پھیلائی ہیں لوگوں نے، اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے۔ ہمارے تمام ادارے ان ایفیشینٹ ہو چکے ہیں، ملک ٹھیک نہیں چل رہا، آپ کسی ایک پارٹی کو الزام نہیں دے سکتے۔ لہذا درست اپنی سمت کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر مولانا کو یہ شکایت ہے کہ وہ الیکشن میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ، تو اس میں تو ان کی پارٹی کی سیٹیں تقریباً اتنی آتی ہیں، جو تبدیلی نظر آتی ہے وہ مولانا کی اپنی سیٹ ہے کہ مولانا ہارے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔